अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट विद फवाद खुर्शीद के साथ मैं हूं उज़्मा खान रूमी। नाज़रीन, अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी इनखला के दिन जूं जूं करीब आते जा रहे हैं, पूरे ख़त्े में बेचैनी और ख़दशात बढ़ते हुए जा रहे हैं। दहशत गर्दी का ख़तरा है और ख़त्े में मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें जो हैं उनके अपने अपने मफादात हैं और इन मफादात के बाइस टकराव भी लाजिम नज़र आता है। और कहा यह जा रहा है कि अगर ख़त्े के ममालिक के दरमियान कंसेंसस क्रिएट नहीं किया गया तो ये आग के गोले की मानंद जो है वो साबित हो सकता है, जो सारे ख़त्े को अपनी लपेट में ले सकता है। इसी मौजू का अहाता करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। खुर्शीद कसूरी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। कसूरी साहब, अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी इनखला जो है वो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, ख़त्े में बेचैनी बढ़ती जा रही है और इस हवाले से बाज़ तज्ज़िया निगार और तबसरा निगार ये कह रहे हैं कि ये इसके बाद एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होगी और ये प्रोलॉन्ग करेगी। कुछ कह रहे हैं कि ये प्रोलॉन्ग नहीं करेगी, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि ये तवील मुद्दत लेगी और पाकिस्तान को इसमें मुसलसल एंगेजमेंट की ज़रूरत है। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए जी, सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि जो खित्ते के ममालिक हैं जिनकी अफगानिस्तान से सरहदें जुड़ी हुई हैं जी, पाकिस्तान, ईरान, चीन, अफगानिस्तान, ये 4 मुल्क हैं कि अफगानिस्तान से सरहदें जुड़ी हुई हैं। ईरान, पाकिस्तान और चीन और कोस अफगानिस्तान। अगर तो ये 3 ममालिक आपस में कोऑर्डिनेशन रखें और पाकिस्तान की लकीली अमेरिका से है अच्छी कोऑर्डिनेशन जो नजर आ रहा है आजकल, तो फिर जो आपने इब्तिदाइया कलमात में बात की कि खित्ते के ममालिक के अपने अपने मफादात हैं और वो उसकी बुनियाद पर ये खदशा है कि खाना जंगी हो सकती है, बल्कि खाना जंगी तो फिर वैसे भी हो सकती है क्योंकि अंदरूनात है, लेकिन ये कि ये मामला फैल सकता है। इसमें एक दो जो पॉजिटिव चीजें हैं वो ये है कि लग रहा है कि पाकिस्तान और चीन की तो कंप्लीट को अंडरस्टैंडिंग है और इस वक्त ये लग रहा है कि अमेरिका की पाकिस्तान से बावजूद इसकी अमेरिका और चीन की जनरली आजकल हालात बहुत उनके ख़राब हैं, लेकिन इस एरिया पे कन्वर्जेंस है, यानी कि इस एरिया पे चीन, पाकिस्तान और अमेरिका यही चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी हो, सालमियत रहे, वहाँ ज़्यादा उस किस्म की खाना जंगी ना हो। उसकी एक बुनियादी वजह है वियतनाम का जो नक्शा अमेरिकनों के दिमाग में है, वो नहीं चाहेंगे कि वो नक्शा अब रिपीट हो अफ़गानिस्तान में। इसलिए जो भी उनके अमेरिका के, चीन के साथ इख्तलाफात हों, कम से कम इस मामले में वो ये नहीं चाहेंगे कि उनके जाते ही खाना जंगी छिड़ जाए। तो ये एक पॉजिटिव साइड पे बात है। नेगेटिव साइड जो है मुस्बत, वो ये तो मुस्बत है। जो मनफी चीज़ है वो ये है कि आने के उनके दिन करीब आ रहे हैं। खबरें तो यहाँ तक हैं कि 4 जुलाई जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन उससे पहले ही शायद वो फ़ौजें निकाल लें। तो बहुत ज़रूरी है कि अफ़गान तालिबान और मौजूदा अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है अगर ना हुई तो डेफिनेटली फिर तो ख़दशा है कि तालिबान कोशिश करेंगे, यानी एक ये तज्ज़िया किया जा रहा है कि वो काबुल पे बज़ोर बाजू कब्ज़ा कर लें। अगर उन्होंने ये कोशिश की तो बहुत ख़तरनाक होगी, फिर खाना जंगी होगी। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखें ना, हमें तो देखना है हमने क्या करना है। हमने कुछ सबक सीखे हैं। सबक ये सीखे कि अफ़गानिस्तान के मामले में हम दखल अंदाजी न करें। पूरी कोशिश करें कि वहाँ अमन रहे, पूरी कोशिश करें लोगों को टेबल पे लाएं। पहले हम अमेरिका और तालिबान को ले आए हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को और तालिबान को लाएं। खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होता, एक गलती हमें नहीं करनी चाहिए और वो ये है कि हम इसमें हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यह मामला बुनियादी तौर पर अफ़गानों का है और अफ़गान एक बड़ी गयूर कौम है और वो उनको यह पसंद नहीं कि उनके मामलात में कोई दखल अंदाजी करे। हमने माजी में बहुत नुकसान उठाया है कि हमने मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ औकात पर सपोर्ट किया और फिर सपोर्ट करना
چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی لوگ ہم سے مکمل طور پر خوش نہیں افغانستان میں. تو سبق جو سیکھا ہے وہ یہ ہے اور اس کو نہیں بھولانا چاہیے. نمبر 2, پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو خطے کے معاملات ہیں اس میں روس آلریڈی انوالوڈ ہے. روس نے کانفرنسز بھی کرائی ہیں جس کو کہا جاتا ہے وہ پاکستان افغانستان چائنا یونائٹڈ اسٹیٹس پاکستان افغانستان, اور اس میں روس نے جو کانفرنس کرائی تھی یہ بہت امپورٹنٹ کانفرنس تھی. اس کا مطلب ہے رشیا کے بھی وہی مفادات ہیں کہ افغانستان میں امن ہو. حالانکہ آج کل روس اور امریکہ کی بھی بہت ٹھنی ہوئی ہے, لیکن روس کو جو ڈر ہے کہ اس کی جو مسلم ریاستیں ہیں, مسلم آبادی ایک تخمینے کے مطابق 25% آبادی یا 20% آبادی مسلمانوں کی ہے. تو وہ یہ نہیں چاہے گا روس کہ اس علاقے میں اس قسم کی خانہ جنگی ہو کہ ایسی قوتیں جیسے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ETIM یا دیگر وہاں جا کے گڑبڑ کروائیں ان کے علاقوں میں, اور ان کو روکنا پڑے گا انہیں جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں کہ وہ ان کے بارڈر پہ ہی روک جائیں. تو بہت انٹرسٹ ہے, اور پاکستان اور ایران کی پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے. پہلے تو آپ کو پتہ ہے حالات بہت خراب ہو گئے تھے ایران پاکستان کے, جب جا کے طالبان نے کچھ افغانستان کے مجاہدین نے کچھ ان کے جو ہیں ایرانیوں کو قتل کر دیا تھا مزار شریف میں جا کے, اور بہت خراب ہوئے تعلقات. تو میں نے تو جو اپنے دور میں بھی یہ دیکھا اور میں ریپیٹ کروں گا, اس سے سبق سیکھیں کہ افغانستان کے معاملات میں دخل اندازی ہم بند کریں. اچھا قصوری صاحب, یہ کیا عملی طور پر یہ ممکن ہے کہ ہم اس طرح سے دخل اندازی نہ کریں؟ ہمارے لیے بہتر تو سوٹیبل تو موسٹ سوٹیبل سچویشن تو یہی ہے. ہمارے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ ہم پہ شک نہ کریں, ہم جو خطے کے ممالک ہیں ایران, چین اور امریکہ تو بہرحال کیونکہ وہ اس ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے اور اس کے پاکستان سے اچھے آج کل تعلقات ہیں, ہم ان ممالک سے اپنی انڈرسٹینڈنگ اچھی رکھیں تاکہ ہمیں ایکیوز نہ کیا جائے کہ ہم کسی ایک گروہ کی سپورٹ کر رہے ہیں. پورا زور لگانا چاہیے ہمیں, جتنا بھی ہمارا زور ہے, جتنا ہمارے وہاں گڈ ول ہے جس بھی کسی گروپ کے ساتھ, کہ ہم ان کو ٹیبل پہ لائیں. لیکن کوئی ہمارے اشارے پہ افغان نہیں ناچیں گے, یہ ہم نے نہ طالبان نہ کوئی اور, یہ ہم نے ماضی میں دیکھ لیا ہے. ہم نے یہ مجاہدین میں بھی دیکھا تھا کہ اس وقت ہم نے پوری کوشش کی کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے موقع پہ مجاہدین کے نمائندے جایا کرتے تھے, اور اس وقت ان کی میٹنگ ہوا کرتی تھی پریزیڈنٹ ریگن کے ساتھ. تو جو اطلاعات اس وقت تھیں, اور وہ یہ میرا خیال ہے ریاض محمد خان صاحب کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے گلبدین حکمت یار نے ان کو ملنے سے. پاکستان نے پورا زور لگایا, انہوں نے کوئی بات نہیں سنی. اسی طرح ملا عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ حالانکہ ان کو دنیا کی 3 ریاستوں نے صرف ریکگنائز کیا تھا, ایک تسلیم کیا تھا پاکستان نے, سعودی عرب نے اور UAE میں, اور UAE نے اور سعودی عرب نے بھاری ان کی مدد کی تھی معاشی طور پہ. لیکن ملا عمر کے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے, اور مجھے خود پرنس بندر نے بتایا, جو اس وقت انٹیلیجنس چیف تھے, مجھے نیو یارک میں بعد میں بتایا کہ بہت ان پلیزنٹ میٹنگ تھی. تو نہ تو سعودیوں کی سنتے تھے, نہ کسی اور کی, نہ پاکستان کی. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ساری جو انوالوڈ پارٹیز ہیں, انوالوڈ یعنی کہ بارڈر پہ جو ہیں, اور امریکہ, یہ ہمیں بالکل کلیئر کر دینا چاہیے کہ ہمارے وہاں فیورٹس نہیں. نمبر 2, ہماری ترجیح یہ ہے, اور ہر ایک پہ یہ واضح ہو جانا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہو جانا چاہیے کہ ہم جو ہیں امن کرانے میں پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر وہاں نہیں ہوتا تو اس کو کم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ آگ کے گولے کی طرح پھیل ہی نہ جائے, کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو, اور پاکستان, ہم
بالکل ہمارے درمیان مماثلت ہونی چاہیے اور انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. صحیح. قصوری صاحب ابھی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو جتنے بھی افغانستان میں اس وقت گروپس ہیں طالبان کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارا جو ہے وہ ایک ڈیپر لیول کا اس بار جو ہے وہ ان کے ساتھ سب کے ساتھ ہی انگیجمنٹ ہے. ہمارے کوئی طالبان جو ہے وہ ہمارے فیوریٹ نہیں ہے تو اور شاید اسی وجہ سے طالبان کی طرف سے دھمکی بھی دی گئی ہے کہ ہمسایہ ممالک میں سے کوئی بھی ہوائی اڈے امریکہ کو دینے کی غلطی نہ کرے. جبکہ دوسری طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ پوری عالمی برادری میں اور خاص طور پر امریکہ میں یہ پرسیپشن بہت کلیئر ہے کہ جو طالبان ہیں وہ پاکستان کی سنتے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اس تمام صورتحال میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اور جب خاص طور پر امریکی فوجی یہاں سے نکل کر جائیں گے تو پاکستان جو ہے وہ اس تمام صورتحال کو ان کے ساتھ مل کر یہاں پر ان کی معاونت کرے گا. کسی حد تک بلکہ زیادہ حد تک اس وجہ سے اس تمام صورتحال کی وجہ سے جو بلیم ہے وہ پاکستان پر آتا ہے. تو پاکستان کس طرح سے ڈیفینڈ کرے گا اس کو؟ یہ میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ ایک بات تو اب بیاں ہو گئی ہے ساری دنیا پہ کہ پاکستان اکیلا ملک نہیں ہے جس کے طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں. پہلے یہ تھا کہ ان کے تعلقات صرف پاکستان کے ساتھ تھے جو علاقے کے ممالک تھے. ایران ان سے ناراض تھا اور جو ازبکستان تاجکستان ان سے ناراض تھے. کوئی بارڈر کے جو ملک ہیں ان سے خوش نہیں تھے. اب ان کو روس نے بھی انوائٹ کیا, چین نے بھی انوائٹ کیا, ایران سے بھی ان کے تعلقات ہیں. اب سب دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کے وہ کہنے پہ ناچتے نہیں بلکہ ان کے دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں. اس لیے اگر ہماری پوزیشن جو ہم نے گین کی ہے, جو ہم نے سبق حاصل کی ہیں, ایک تو ہم وہ نہ بھولیں, نمبر دو واقعتاً ہم دخل اندازی نہ کریں. سپورٹ کرنا اور بات ہے, پیس پروسیس کو ٹیبل پہ لانے کی کوشش کرنا اور بات ہے, لیکن اب یہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ ہم بڑے ایکٹیولی ایک گروپ کو دوسرے کے خلاف سپورٹ کر رہے ہیں. یہ افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ ہم ماضی سے سبق سیکھیں. صحیح. قصوری صاحب پاکستان اور افغانستان, پاکستان اور بھارت کا جو تعلقات ہیں ان میں بہتری یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان میں بہتری ہوگی تو افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے, اس میں امن جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے, معمول پر لائے جا سکتے ہیں. تو بھارت اس سارے سچویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی مثبت کردار ادا کرنے جا رہا ہے یا کر سکتا ہے؟ نہیں, بھارت تو بالکل خوش نہیں ہے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کیونکہ بھارت تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا. وہ تو طالبان کے شدید مخالف تھا کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر طالبان ہوں گے تو پاکستان کا انفلوئنس بڑھ جائے گا, یا بھارت کا خیال ہے. لیکن ایک اس میں جو پازیٹیو چیز ہے وہ یہ کہ بھارت جو بھی کرے امریکہ کی پالیسی کی نفی نہیں کرے گا. امریکہ کیا چاہتا ہے دیکھنے کی تو یہ بات ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ اس حد تک نیگوشیشنز میں وہ انٹرسٹڈ تھے, بات چیت میں انٹرسٹڈ تھے کہ انہوں نے افغان حکومت کو ناراض کر دیا, پریزیڈنٹ اشرف غنی کی حکومت کو ناراض کر دیا, ان کو بغیر پوچھے طالبان سے بات چیت کرنی شروع کر دی. اور زلمے خلیل زاد صاحب ڈائریکٹ بات کرتے تھے طالبان سے جو بالکل پسند نہیں تھا, اور پریزیڈنٹ اشرف غنی نے کئی موقعوں پر اس پہ شدید اعتراض بھی کیا. تو آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جو ہے وہ خود ان سے بات کر رہا تھا. تو اس لیے جب امریکہ بھی ان سے بات چیت کر رہا تھا تو جو پاکستان پہ اعتراض ہوتا تھا پہلے کہ جی پاکستان اکیلا ان کا حامی ہے, کہ ان کی بات سنتا کوئی نہیں, نہ ایران سنتا ہے, نہ چین سنتا ہے, نہ روس سنتا ہے, نہ امریکہ, وہ ایک حد تک ڈائلیوٹ ہو گیا ہے. ہم جتنی دیر ٹرانسپیرنٹ رہیں گے تو ہم پہ شک نہیں ہوگا. اور میں نے اسی لیے کہا کہ جتنے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ ہمیں مل کے ان کے ساتھ افغانستان کی سچویشن کو ہینڈل کرنا چاہیے. صحیح. تو قصوری صاحب لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی انخلا کے بعد وہ ہمسایہ ممالک سے ہوائی اڈوں کی بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ اس حوالے سے اس کو جو ہے وہ تعاون فراہم کیا جائے. تو کیا امریکہ جو ہے وہ اب ڈائریکٹ افغانستان سے آپریٹ کرنے کی بجائے ہمسایہ ممالک سے آپریٹ کرنے کا اگر وہ یہ رکھتا ہے ارادہ, تو یہ ہمسایہ ممالک کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے ہمسایہ ممالک کا کیا ہوگا, یعنی ہم پاکستان کی بات کریں, ہمیں کیا اگر تاجکستان یا
کوئی ازبیکستان سے ان کے اڈے ہوتے ہیں تو پاکستان تو رسپانسبل نہیں ہے نا. ہاں پاکستان میں نہیں سمجھتا, میرا ایک اندازہ ہے جو عمران خان صاحب کی پالیسیز رہی ہیں پرائم منسٹر عمران خان کی, کہ وہ شاید اڈے نہیں دیں گے. یہ مجھے اس بات کا یہی لگ رہا ہے, اس لیے میں اڈوں کی بات اب میں تو نہیں ماننے کو تیار, اور فارن آفس نے ڈائریکٹلی اس کی نفی بھی کی ہے کہ ہم اڈے نہیں دے رہے. اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ جو پہلے ہمارے ان سے معاہدے تھے, یہ اے لاکس جی لاکس یعنی ایئر لائنز آف کمیونیکیشن, گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن, اس کے بارے میں اس میں جو پہلے میری یادداشت مجھے بتاتی ہے کہ پارلیمنٹ نے شاید یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر ان کو رسائی دیں, کیونکہ اس وقت تو یہ تھا ہیومینیٹیرین بھی, فوڈ آئٹمز بھی جاتے تھے فوج کے لیے ان کی, یہ تھا کہ ہتھیار نہ جائیں. اب اس قسم کی اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے تو مجھے علم نہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان گورنمنٹ اڈے دے گی. صحیح, لیکن جو نیٹو کے سربراہ ہیں انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ وہاں پر مالی معاونت بھی کرتی رہیں گی اور جو ہے وزارتوں کو مشورے بھی دیتی رہیں گی, یعنی کہ وہ انوالوڈ بہرحال وہاں پر رہیں گے کسی نہ کسی صورت میں. نہیں, رہنے کے لیے تو ان کے پاس اتنی ایڈوانس طاقت ہے امریکہ کہ جب لاسٹ ٹائم انہوں نے اسامہ بن لادن کے اڈے پہ مبینہ طور پر افغانستان میں حملہ کیا تھا تو میزائلز پاکستان کے اوپر سے اڑتی ہوئی گئی تھیں. وہ ان کے ہوائی جہاز نہیں آئے تھے, ان کے بحری جہازوں نے حملہ کیا تھا, اور اس وقت ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں پاکستان یہ نہ سمجھے کہ ہندوستان حملہ کر رہا ہے اور پاکستان جوابی حملہ کر دے, کیونکہ میزائلز پاکستان کے اوپر سے جا رہی تھیں. تو انہوں نے یہ ارینجمنٹ کر لی تھی. پاکستان کو تو نہیں اس کا علم تھا کہ اپنے جو ان کے ملٹری کے ہیڈ تھے خطے کے, ان کو پاکستان بھیج دیا تھا. انہوں نے اس وقت پاکستان آرمی کے چیف, میرا خیال ہے جہانگیر کرامت تھے, تو انہوں نے کو بتا دیا کہ یہ میرا خیال ہے کہ جہانگیر کرامت تھے یا جو بھی تھے, ان کو بتا دیا کہ یہ میزائلز ہندوستان کی نہیں, یہ ہماری ہیں. ان ادر ورڈز امریکہ میں یہ کیپبلٹی ہے کہ اگر وہ کوئی ایکشن لینا چاہے تو بغیر وہ پاکستانی زمین پہ ان کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں, تو وہ سیدھے جا سکتے ہیں اور وہ اپنے جو ان کے نیوی ہے اس کے ذریعے بھی حملے کر سکتے ہیں میزائلز کے ذریعے, جیسے اسامہ بن لادن کے اڈے پہ انہوں نے کیا تھا. تو قصوری صاحب, ایسی سچویشن میں جو پاکستان ہے اس کے لیے جو خاص طور پر اس وقت پالیسی بنانا ہے وہ بڑا مشکل اور اہم ہو گیا ہے, یہ ڈیسیژن کرنا اور ایک خاص پالیسی بنانا, کیونکہ نہ صرف یہ پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے جو ہے وہ یہ کی جو سلامتی ہے وہ اس پالیسی سے کہ پاکستان کیا پالیسی بناتا ہے اس سے مشروط ہوگی. تو کس طرح سے پاکستان یہ جو میوچل انٹرسٹ ہے اس کو میکسیمم اپنے اور اپنے خطے کے مفاد کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امریکہ انخلا ہوا ہے لیکن امریکہ کا انٹرسٹ ختم نہیں ہوا, نمبر 1. نمبر 2, چاہے طالبان کی حکومت ہو یا مشترکہ حکومت ہو, جو بھی حکومت ہو, جو بھی افغانستان کا دوست ہے وہ یہ چاہے گا کہ افغانستان تباہ ہو گیا, اس کو مدد کی ضرورت ہے, ساری دنیا کی مدد کی ضرورت ہے, اکنامک ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں امریکہ, یورپین یونین بہت مدد کر سکتے ہیں, اور کیونکہ ان کی فورسز رہی ہیں ان پہ ایک اخلاقی دباؤ بھی ہوگا کہ وہ مدد کریں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان کو بھی شاید یہ اندازہ ہوگا, بلکہ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے سراج الدین حقانی نے, شاید نیو یارک ٹائمز میں چھپا ہے ریسنٹلی, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ماضی سے بہت سیکھا ہے, ہم کو یہ بھی اندازہ ہے, یہ شاید کہا ہے زلمے خلیل زاد نے اپنی جو میٹنگ ان کی ہوئی تھی یہاں قطر میں, انہوں نے یہ کہا کہ مانا میرے سامنے, یہ ان کو کوٹ کیا گیا بین الاقوامی میڈیا میں, طالبان نے ان سے سامنے مانا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں, ہم وہ نہیں کریں گے. نمبر 2, جو آرٹیکل لکھا گیا ہے حقانی صاحب کی طرف سے, وہ یہ اس میں لکھا گیا ہے کہ ہم عورتوں, خواتین کی تعلیم اور اس قسم اور ان کا کام کرنے کا جو حق ہے ہم اس کو چھینیں گے نہیں.
اب یہ ساری باتیں تو آ رہی ہیں, انہی پہ اختلاف ہونا تھا. تو پاکستان کی بھی یہی خواہش ہے, ساری بین الاقوامی برادری کی بھی یہ خواہش ہے. پرابلم یہ آ گیا ہے کہ افغانستان کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ اتنے پیچیدہ ہیں, اتنے کمپلیکس ہیں کہ پاکستان چاہے نہ چاہے, ایران چاہے نہ چاہے, امریکہ چاہے نہ چاہے, چین چاہے نہ چاہے, روس چاہے نہ چاہے, وہ ٹوٹلی کنٹرول تو نہیں کر سکتے نا. تو پھر سمجھنا چاہیے ساری دنیا کو کہ اس میں پاکستان کا قصور تو نہیں ہے. تو ہمیں اپنے لیے ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو سمجھانا ہے, لیکن انٹرفیئرنس کیے بغیر. صحیح, بہت شکریہ. خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں افغانستان میں ڈائریکٹ مداخلت سے گریز کرنا چاہیے اور یہ ہمارے اس پورے خطے کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے. ناظرین, بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد جو ہے وہ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, 11 ستمبر ڈیٹ دی گئی تھی امریکہ کی طرف سے فوجی انخلا کی, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ڈیٹ جو امریکہ کا یوم آزادی ہے 4 جولائی اس تک آ جائے. اور نیٹو کے سربراہ جو ہیں وہ اس حوالے سے یہ بھی بیان دے رہے ہیں کہ افغانستان کی فورسز اب چونکہ اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہیں اور سیکیورٹی کی ذمہ داریاں تنہا سنبھال سکتی ہیں, تو اس لیے جو ہے وہ امریکہ نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی صاحبہ. ہما بقائی صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہما بقائی صاحبہ, یہ جو فوجی انخلا ہونے جا رہا ہے امریکہ کا افغانستان سے, اس وقت پورے خطے کو اور اسپیشلی پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کس حد تک تیار ہے؟ دیکھیے, میں آپ سے گزارش کروں, یہ جو اب بات سامنے آئی ہے کہ یہ انخلا جو ہے وہ ستمبر کی جگہ جولائی میں ہی مکمل ہو جائے گا. جو لوگ اس انخلا کے پیس پر نظر رکھ رہے تھے اور جو لوگ اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بات تقریباً 1 مہینہ پہلے کہہ چکے تھے کہ یہ انخلا جو ہے یہ جولائی تک ہو جائے گا اور ستمبر تک امریکہ نہیں رکے گا. پھر آپ نے کہا کہ نیٹو کی فورسز اب یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ افغان فورسز قابل ہے. زمین پر تو ہمیں ایسا کوئی انڈیکیٹر نہیں ملتا جو اس بات کی عکاس ہو کہ افغان فورسز جو افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کو ایڈریس کرنے کی لیے تیار ہیں. تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ چاہے نیٹو فورسز ہوں چاہے امریکہ خود ہو, ایک اسٹریٹجی ہے جس کو ہم صرف کٹ اینڈ رن کہہ سکتے ہیں, اور وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ مزید افغانستان کے سیکیورٹی میں انویسٹڈ نہیں رہنا چاہتے, کیونکہ وہ اس ایشورنس پہ اب کام کرنا چاہتے ہیں کہ افغانستان کی زمین ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور ان کے جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے اس میں بالکل واضح طور پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ٹیررزم جس کی وجہ سے وہ افغانستان میں تھے اب ان کا نمبر 1 تھریٹ ہے ہی نہیں. ان کا نمبر 1 تھریٹ رائزنگ چائنا ہے, رشین رول ان مڈل ایسٹرن اور ساؤتھ ایشین پالیٹکس ہے, اور اب انہیں ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ ان کو ایڈریس کیا جائے. پاکستان کے ملک کے لیے جیسے ظاہر ہے یہ بہت بڑا لمحہ تکریہ ہے, کیونکہ اگر افغانستان کی سچویشن گراؤنڈ پر خراب ہوتی ہے تو جو ملک سب سے زیادہ امپیکٹ ہونے والا ہے وہ پاکستان ہے, اور اس کا ہمارے پاس ٹینجیبل ایکسپیرینس ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا, اور آپ شاید فالو بھی کر رہی ہوں, میرے دوسرے ساتھی بھی فالو کر رہے ہیں یہ بات, کہ جو ہمارا فینسنگ ہے افغان بارڈر کی اب اس میں بہت تیزی آئی ہے, اور ہم وار فوٹنگ کے ساتھ اس فینسنگ کو, میرے خیال ہے جو مجھے لاسٹ خبریں شاید وہ کمپلیٹ بھی ہو گئی ہے. تو ایک اسٹریٹجی تو پاکستان کی یہ ہے کہ بارڈر مینجمنٹ میکینزم امپروو کیے جائیں, لیکن پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا ہے, افغان بھائیوں کا بھی ساتھ دیا ہے, اور لیکن پاکستان جو وہاں پہ سیکیورٹی ویکیوم ہے اس کے حوالے سے فکر مند ہے. جو چائنیز فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب کو فون کیا اور انہوں نے اس بات پر سمجھے فکر کا اظہار کیا کہ جو امریکہ کیلنڈر بیسڈ وڈرال کر رہا ہے, کنڈیشن بیسڈ وڈرال نہیں کر رہا, یہ بہت مخدوش کر سکتا ہے صورتحال کو. میرے خیال ایران میں بھی یہ کنسرنز ہیں, رشیا میں بھی یہ کنسرنز ہیں, اور اس کے علاوہ افغانستان کے اندر بھی یہ کنسرنز ہیں, کیونکہ افغانستان کے جو شہری ہیں اور خاص طور پر جو حد سے زیادہ سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں. بالکل بجا فرما رہی ہیں, افغان حکومت از ناٹ کالنگ دا شاٹس.
دیکھیے غنی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں اسٹیپ ڈاؤن کر جاتا ہوں اگر وہ ہے ضروری ہے، اشرف غنی نے، لیکن اس وقت وہ سچویشن ایسی نہیں ہے کہ جو ڈائلاگ جو ہے وہ ریزیوم بھی نہیں ہو رہا. پولیٹیکل سولوشن از دی اونلی آپشن، ایبسولوٹلی کریکٹ، لیکن اس پولیٹیکل سولوشن کے لیے ایک انٹریکشن کی ضرورت ہے. وہ انٹریکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا یا اس کی طرف بڑھنا اتنا آسان نہیں لگ رہا. ظاہر ہے پاکستان بھی، اور پاکستان کے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ فکر کی بات ہے کہ جو پاسٹ میں یہ ہوا ہے کہ جب پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے تو واہ واہ ہوتی ہے، اور جب کوئی مسئلہ کریٹ ہوتا ہے یا وہ چیز اس طرح سے نہیں چلتی تو پاکستان از دا اسکیپ گوٹ، پاکستان از دا وپنگ بوائے. تو ہمارا تو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ کل جو افغان فیلئر ہے، جو امریکن وڈرول کا فال آؤٹ ہے، جو نیٹو فورسز کا فال آؤٹ ہے، اس کا ذمہ دار بجائے کہ ان عوامل کو ٹھہرایا جائے جن کی وجہ سے صورتحال خراب ہوئی ہے، ہمیشہ بہت کنوینئنٹلی پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. صحیح. تو ہما بقائی صاحبہ، ابھی جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جیسے ہی جو ہے وہ یہ افغانستان میں انخلا ہوگا امریکی فوج کا، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ایک بڑا موقع مل رہا ہے، بہت بڑا موقع مل رہا ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور چائنا کو ناراض کیے بغیر ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو کس طرح سے جو پاکستان ہے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ماضی میں پاکستان اس تمام سچویشن کو جو ہے وہ بھگت چکا ہے، تو ابھی پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے وہ بہت خاص تناظر میں اور بہت ان سینسٹیویٹیز جو وہاں کی ہیں ان کو مد نظر رکھ کر پالیسی میکنگ کرے. تو آپ کے خیال میں کس طرح سے جو پاکستان ہے وہ پاکستان اور پورے خطے کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ پالیسی میک کر سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان کا تو بالکل واضح اسٹانس ہے اس حوالے سے. پاکستان کہتا ہے کہ ہم افغان اونڈ، افغان لیڈ پیس پروسیس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور طالبان سے جو ڈائلاگ ہے اس کے حوالے سے پاکستان بہت عرصے سے بات کرتا تھا. جو دوسرے پلیئرز ہیں اس پوری صورتحال میں ان کو کچھ وقت لگا اس نتیجے پہ پہنچنے کے لیے، تو بہرحال اب وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے. لیکن پاکستان پیس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، پاکستان طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، لیکن پاکستان طالبان کو کنٹرول نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ مطلب دیکھیے یہ بات اوباما نے بہت پہلے کہی تھی، اوباما نے کہا تھا کہ جو افغانستان میں امن کی کنجی ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. ہمارے پاس امریکہ ہمیشہ سے یہی سمجھتا رہا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ طالبان کو فورس کر سکتا ہے. ہاں ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں، اور وہ انفلوئنس ہم کسی حد تک استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا ان کے اوپر اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ طالبان کس طرح سے بہیو کرے گی. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت جو اپٹیک ہوا ہے وہاں پر وائلنس میں، اس میں صرف طالبان انوالوڈ نہیں ہے، اس میں تو ISIS انوالوڈ ہے، اس میں دیگر فیکشنز انوالوڈ ہیں جو اس وقت افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ بہت اہم فیکٹر ہے. جو افغانستان کا علاقہ ہے اس میں صرف 2 گروپس نہیں ہیں بلکہ جو ہے وہ بہت زیادہ گروپس ہیں، اور خاص طور پر ہمسایہ ممالک کا اثر و رسوخ یہاں پر انہی گروپس کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، اور مذہبی جو مسالک ہیں ان کی وجہ سے بھی جو ہے یہاں پر کچھ تفریق پائی جاتی ہے، اور پھر اسی تفریق کی بنیاد پر، اسی مذہبی تفریق کی بنیاد پر جو ہے وہ مختلف ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، انہی گروپس کے تعلقات ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ان تمام فیکٹرز کو اور ان تمام سینسٹیویٹیز کو مد نظر رکھ کے پاکستان جو ہے وہ کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتا ہے؟ میرے خیال ہے پاکستان کا جو واحد اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے دیٹ پاکستان وانٹس ٹو ریمین آن دا رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا. ٹھیک ہے جی. اور ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان اس طرح سے کام کر رہا ہے کہ وہ نہ صرف افغانستان میں بلکہ پوری خطے میں امن کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے، اور امن کے حصول میں پاکستان کے اپنے ڈائریکٹ اسٹیکس ہیں. تو پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی حصول امن کے لیے کام کر رہا ہے، چائنا کے ساتھ بھی، رشیا کے ساتھ بھی، افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی، اور اس حد تک کہ انڈیا کے ساتھ بھی. کیونکہ پاکستان اب کہتا ہے کہ ہمیں فنکشنل ریلیشن شپس چاہیے اپنے تمام نیبرز کے ساتھ. اور آپ دیکھیں جو پاکستان کی اس پر ڈپلومیٹک کانڈکٹ ہے وہ اسی بات کی عکاس ہے. وی آر آن دا رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا، اور ہم امن کے حصول کے لیے خطے میں بھی کام کر رہے ہیں اور اپنے امیڈیٹ نیبرز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. یہی پاکستان کا فورن پالیسی کا فیس ہے جو جڑ جاتا ہے اس بات سے کہ پاکستان اب جیو اسٹریٹجک اسٹیٹ نہیں، جیو اکنامک اسٹیٹ کے طور پہ جانا مانا اور پہچانا چاہتا ہے، تاکہ ہم اپنی اکنامک گروتھ کو آگے لے جا سکیں. اگر اس بات کو انٹرنیشنل کمیونٹی کلٹیویٹ کرے گی
تو اس میں صرف پاکستان کا فیض نہیں ہے، اس میں خطے میں امن آئے گا اور پھر اس کی ریپریکشن گلوبل ہوتی ہیں. صحیح. اور افغان مہاجرین کی واپسی کا مسئلہ بڑا اہم ہے اس ساری سچویشن میں، اس سارے سینیریو میں، یہ کس طرح سے ہینڈل ہو سکے گا؟ دیکھیے اب پاکستان نے کبھی بھی، اب 40 سال ہو گئے کانفلکٹ کو، تو پاکستان نے کبھی بھی فورسفل ریپیٹریشن نہیں کی ہے افغان ریفیوجیز کی. لیکن اگر افغانستان کی صورتحال بہتر ہو جائے تو ظاہر ہے پاکستان وڈ ویلکم دیم ٹو گو. پاکستان کو اتنی امیر کنٹری تو نہیں ہے نا کہ وہ افغان ریفیوجیز، اس کے باوجود ان کے بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھیں. آپ میں افغانستان میں، میرا کابل میں جانا ہوتا ہے، ہر دوسرے بندے سے جو میری ملاقات ہوتی ہے اس نے ہماری کسی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، ان کے علاج ہمارے اسپتالوں میں ہوتے ہیں اور مفت ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ہمارے انفراسٹرکچر پہ بوجھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. لیکن اس وقت لمحہ فکریہ یہ نہیں ہے کہ یہ افغان ریفیوجیز واپس جائیں گے. اس وقت لمحہ فکریہ یہ کہ اگر وہاں سیکیورٹی ویکیوم ہوتا ہے، سول وار ہوتی ہے، سچویشن گراؤنڈ کا خراب ہوتی ہے، تو مزید کتنے افغان ریفیوجیز پاکستان آئیں گے؟ سب سے اہم سوال جو ہے ان کے واپس جانے کا نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی انٹرنل ڈسپلیسمنٹ وہاں پہ تقریباً سمجھے لاکھوں میں ہو چکی ہے. جو پروونسز میں اس وقت جنگ چھڑی ہوئی ہے وہاں سے لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں. اگر یہ صورتحال مزید بگڑتی ہے تو یہ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کراس بارڈر ڈسپلیسمنٹ میں تبدیل ہو جائے اور یہ دہشت گردی کے خطرے میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے. نہیں، ظاہر ہے کہ جب یہ اتنی موومنٹ ہوتی ہے اس میں جو اسپوائلرز ہوتے ہیں جو اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں اس صورتحال کا فائدہ اٹھائیں گے. تو پاکستان کے لیے تو واقعی لمحہ فکریہ ہے. پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، لیکن اس بات کا ادراک انٹرنیشنل کمیونٹی کو کرنا چاہیے کہ وداؤٹ ایکٹیو سپورٹ اکیلے پاکستان نہیں کر سکتا. اور پھر پاکستان نہیں اس صورتحال سے جڑا ہوا، پورے خطے کا امن جڑا ہوا ہے. ہمارا صاحب یہ بھی کہا جا رہا تھا جب سی پیک شروع ہوا تھا تو تب یہ کہا جا رہا تھا کہ افغان مسئلے کا حل جب تک نہیں نکلتا اور افغانستان سے امریکہ نکل نہیں جاتا تب تک جو سی پیک ہے اس کے صحیح ثمرات پاکستان حاصل نہیں کر سکے گا. نہ پاکستان نہ چائنا دونوں حاصل نہیں کر سکیں گے، سامنے نہیں آ سکیں گے اس کے فوائد، اس کے ثمرات. تو اس کے بعد جو سی پیک کی صورتحال ہے اس کو بہتر دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے چائنا پاکستان اسلامک کوریڈور جو ہے اس میں جو پاکستان سائڈ آف دا اسٹوری ہے وہاں تو ٹیک آف ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، گوادر پورٹ پہ کام ہو رہا ہے، اکنامک زونز پہ کام ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے، انرجی انفراسٹرکچر آلریڈی اپ اینڈ رننگ ہے، تو وہاں تو کام ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے ہم نے ون ونڈو آپریشنز کی، جو بھی حکومت آئی ہے اس نے کمپلیٹ اونرشپ لی ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی. فوج نے کمپلیٹ اونرشپ لی ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی. لیکن کوریڈور کا مطلب ہوتا ہے کہ جب خطے میں امن ہوتا ہے تو کوریڈور فعال ہوتے ہیں. تو وہ جڑا ہوا ہے افغانستان میں امن میں، اور جب افغانستان میں بدامنی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو ڈائریکٹ افیکٹی ایریا ہے پاکستان کا وہ بلوچستان ہے، جو بالکل سمجھیے لنچ پن ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا. تو یہ کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور اسی لیے میں بارہ کہتی ہوں کہ صرف پاکستان چائنا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے خطے میں حصول امن کا مسئلہ ہے. اور اسی لیے کشمیر کے ایشو کا ریزولوشن بھی اس سے جڑا ہوا ہے. صحیح. اچھا، ایک خیال ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر بڑا کامن رہا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ افغانستان سے اس لیے نہیں نکل رہا کہ وہ امریکہ جو ہے وہ اس پورے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بھی قائم رکھنا چاہتا ہے. اور اسی پرسیپشن کے حوالے سے یہ مثال بھی دی جاتی ہے کہ جو پاک بھارت تعلقات ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ ہمیشہ بھارت کی پشت پناہی جو ہے وہ کرتا ہے تاکہ اس خطے پہ بھی اثر انداز ہو سکے اور یہ خطہ ترقی نہ کر سکے. ایک کانسپریسی یہ بھی ہے. تو اس طرح کی جو کانسپریسی تھیوریز ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک صداقت ہے، اور اگر نہیں ہے تو ایسی جو سازشی تھیوریز ہیں ان سے کیسے نمٹا جانا چاہیے؟ کیونکہ یہ جو ہمارا عام آدمی ہے اس کی ذہن سازی میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، اس کا ایک ذہن ڈیولپ کر دیتی ہیں اور لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ کے سوال میں آپ نے بہت ساری باتیں جو ہیں ایک دوسرے سے جوڑ دی ہیں. دیکھیے ایک تو جسے کہتے ہیں نا دا گریٹ گیم ہے کہ ایک سپر پاور ہے امریکہ اور ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے چائنا. اور یہ اب بات میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ جو رائزنگ پاور آف چائنا ہے اس کو امریکہ اپنے لیے ایک چیلنج کے طور پہ دیکھتا ہے، اور وہ پلے آؤٹ ہو رہی ہے ساؤتھ ایشیا میں. اور جو نئی
سرد جنگ ہے وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ انفولڈ ہو رہی ہے اس خطے میں، اور نئی کولڈ وار کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ زمین پر نئی سی لین پہ لڑی جائے گی. تو وہ ایک تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک نیا گریٹ گیم جو ہے وہ بھی اسی خطے میں انفولڈ ہو رہا ہے، اور وہاں آپ کو امریکہ کا ایک، بالکل آپ بجا کہہ رہی ہیں، انڈیا کی پشت پناہی کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ انڈیا کو اسٹریٹجکلی چائنا کے خلاف اس خطے میں کھڑا رکھنا چاہتا ہے اور اپنے فٹ ہولڈ کے لیے بھی وہاں کام کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دس، جو آپ نے دوسری بات کہی وہ تو بیٹل آف نیریٹیوز ہے. ہم انفارمیشن ایج میں رہتے ہیں، پروپیگنڈا وارفیئر ہے، ایسے نیریٹیوز بنائے جاتے ہیں، ایسے الفاظ بنائے جاتے ہیں جو اپنے پوائنٹ آف ویو کو آگے لے کے جائیں. تو بیٹل آف نیریٹیوز میں ظاہر ہے امریکہ جو ہے وہ بہت آگے ہے اور چائنا اب اس کو پش بیک دے رہا ہے. تو یہ دو ڈفرینٹ فرنٹس ہیں جس پہ یہ جنگ ہو رہی ہے. بہت شکریہ ہنگائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ ناصر.